आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। भारत और चीन ने अपने बाहमी ताल्लुकात की सूरत हाल का जायजा लिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, बराह रास्त फिजाई खिदमात बहाल करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पार दरियाओं से मुताल्लिक आदाद शुमार मुश्तरक करने से इत्तेफाक किया है। भारतीय रेलवेज ने ट्रेनों की रफ्तार को 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक बढ़ाने के लिए रेल नेटवर्क की 23,000 ट्रैक किलोमीटर से ज्यादा पटरियों की जदीदकारी की है। 38वें कौमी खेल आज देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम में शुरू होंगे। और क्रिकेट में आज शाम राजकोट में तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस महीने ओडिशा का ये दूसरा दौरा है। जनाब मोदी ने इस महीने की 9 तारीख को इसी मकाम पर प्रवासी भारतीय दिवस तकरीबात में शिरकत की थी। ओडिशा सरकार की मेज़बानी में मुनक़िद उत्कर्ष ओडिशा आलमी सरमायाकारी का एक अहम इजलास है, जिसका मकसद ओडिशा को पूर्वोदय नज़रिए की अहम क़यादत फराहम करना और ओडिशा को भारत में सरमायाकारी के सरकर्दा मकाम नीज़ सनती मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देना है। ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी, मरकज़ी वज़रा जुआल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और दीगर सीनियर एहलकार नीज़ सनतों की सरकर्दा शख्सियात इस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज सुबह शुरू हो रहे 2 रोजा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरमायाकारी के रागिब होने और 3.5 लाख मुलाजमतों के पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मेक इन ओडिशा नुमाइश का इफ्तिताह करने का भी प्रोग्राम है। ये कॉन्क्लेव इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के पिछले 3 एडिशनों में वजीर आजम ने कभी शिरकत नहीं की। इस नुमाइश में ओडिशा के दरख्शा सनती इको निज़ाम की हुसूल याबी के सफर पर रोशनी डाली जाएगी। ओडिशा बड़े सनती इनकलाब के जरिए जबरदस्त जस्त लगाने के लिए तैयार है। इस कॉन्क्लेव का मकसद मजबूत सनती बुनियादी ढांचे की तश्कील और साल 2036 तक ओडिशा को मुल्क की 5 सरे फहरिस्त माशी रियासतों में मकाम दिलाना है। इस तिजारती कॉन्क्लेव में सिफारतकारों, सरमायाकारों और सनतकारों समेत बड़ी तादाद में मंदूबीन की शिरकत का इम्कान है। करीब 7,500 सनती नुमाइंदों ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा 2025 वेबसाइट के जरिए अपने नामों का इंदराज कराया है। तकरीब में LN मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल, नवीन जिंदल, सचिन जिंदल, हितेश जोशी, टीवी नरेंद्रन और करण अडानी जैसे सरकर्दा सनतकारों की शिरकत मुतवक्का है। इस दौरान 100 से ज्यादा सरमायाकारी मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। भारत और चीन अपने दो तरफा ताल्लुकात की तश्कील नौ और उन्हें मुस्तहकम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। भारत के खारजा सेक्रेटरी और चीन के मैकेनिज्म के नायब वजीर के दरमियान हुई मुलाकात में इस बारे में इत्तफ़ाक़ राय हुआ। नए इक़दामात में कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, दोनों ममालिक के दरमियान रास्त परवाज़ों का दोबारा शुरू करना और सरहदों के पार जाने वाली नदियों से मुताल्लिक़ आदाद शुमार एक दूसरे से मुश्तरक करना शामिल हैं। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने इस ताल्लुक़ से मुनक़्क़िदा मीटिंग में शिरकत की। जनाब मिस्री चीन के 2 रोज़ा दौरे पर थे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि मुताल्लिक़ा तरीक़ेकार में मौजूदा माहिदों के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फ़रीक़ैन हाइड्रोलॉजिकल आदाद शुमार की गुंजाइशों की बहाली पर तबादला ख्याल के लिए भारत चीन माहिरीन की सतह के मैकेनिज्म की मुकर्ररा वक्त से पहले मीटिंग के लिए भी राज़ी हो गए हैं। इसके अलावा सरहदों के पार जाने वाली नदियों से मुताल्लिक़ ताउन पर भी इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। दोनों फरीक मीडिया और थिंक टैंक बातचीत समेत अवाम से अवाम राब्तों को आसान बनाने और उन्हें फ़रोग़ देने के इक़दामात पर भी मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। दोनों ममालिक अपने दरमियान रास्त फ़िज़ाई खिदमात की बहाली पर भी तैयार हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल टेलीफोन पर बात की। व्हाइट हाउस में ओहदा संभालने के बाद अमरीकी सदर से उनकी ये पहली गुफ्तगू थी। जनाब मोदी ने सदर ट्रंप को उनकी ओहदे की दूसरी मुद्दत के लिए मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका आपसी मफाद
اور حقیقی شراکت داری کے تئیں عہد بستہ ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ابوظہبی میں رائے سینا مشرق وسطی کے افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطبہ دیں گے۔ وزیر موصوف نے UAE کے اپنے 3 روزہ باہمی دورے کے دوران ابوظہبی میں بھارتی سفارت خانے کی جانب سے منعقد کی گئی 76ویں یوم جمہوریہ تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جے شنکر نے کہا کہ ایسے وقت میں بھارت اور UAE کے درمیان بڑھتے تال میل کی اہمیت ہے جب پوری دنیا یکسر تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ The Comprehensive Economic Partnership Agreement has expanded trade and investment. Local currency trading agreements and fintech mechanisms have been a trendsetter. The BAPS Hindu Mandir has emerged as a beacon of pluralism, harmony and tolerance. اس سلسلے میں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات اپنی شراکت داری کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ بات بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے متحدہ عرب امارات میں بھارتی سفارت خانے کے زیر اہتمام 75ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات میں کہی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصل دوستی ایسے موقع پر ہی پروان چڑھتی ہے۔ انہوں نے اسے بھارت اور UAE کی ایک روشن مثال قرار دیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے مشترکہ نظریے کے تحت اس شراکت داری نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ انہوں نے بھارتی برادری کو اپنے معیار زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے تئیں عزم کا یقین دلایا اور متحدہ عرب امارات حکومت کی سرگرم حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا عمان کا سرکاری دورہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے عمان کے کامرس، صنعت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے وزیر قیس بن محمد ال یوسف کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے CEPA سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت، دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مستحکم کرنے اور اشتراک کے نئے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا گیا۔ اس دوران جناب گوئل نے کہا کہ وہ اس پیش رفت کے بارے میں پر امید ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات چیت میں مستقبل میں ہونے والی مشترکہ کمیشن میٹنگ JCM کے دوران مزید تیزی آئے گی۔ جناب گوئل آج سے مسقط کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ اپنے عمان کے ہم منصب کے ساتھ 11ویں مشترکہ کمیشن میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ قومی راجدھانی دلی میں جیسے جیسے انتخابات کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، سیاسی محاذ آرائی شدت اختیار کر رہی ہے۔ 70 رکنی دلی اسمبلی انتخابات کے لیے مہم پورے زور و شور سے جاری ہے۔ سینئر BJP رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج بدرپور اور کستوربا نگر حلقے میں روڈ شو کریں گے۔ جناب شاہ کالکاجی علاقے میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال آج شام گونڈا اور کراول نگر میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان بھی قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں روڈ شوز کریں گے اور عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی آج شام پٹپڑ گنج اسمبلی سیٹ پر ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ کانگریس کے ایک اور لیڈر سچن پائلٹ بادلی علاقے میں روڈ شو کریں گے اور اپنے پارٹی امیدواروں کے حق میں لوگوں کی حمایت حاصل کریں گے۔ دلی اسمبلی انتخابات 5 فروری کو منعقد ہوں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو کی جائے گی۔ دلی کے چیف انتخابی افسر نے سبھی پولنگ افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر تک ووٹر انفارمیشن سلپ VIS کی 100% تقسیم کو یقینی بنائیں۔ دلی اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اعلیٰ سطحی میٹنگ میں دلی CEO نے یہ ہدایت دی۔ 70 رکنی دلی اسمبلی انتخابات کے لیے اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ انتخابات کے تناظر میں آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم شکور بستی علاقے کی بات کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ شمالی دلی میں موجود شکور بستی اسمبلی حلقہ دلی اسمبلی انتخابات کے کچھ بہت ہی اہمیت کے حامل اسمبلی حلقوں میں سے ایک ہے۔ اس سیٹ سے عام آدمی پارٹی نے دلی کے سابق وزیر ستیندر جین کو اتارا ہے، جو حال ہی میں منی لانڈرنگ کے معاملے میں 18 مہینے جیل میں رہنے کے بعد بیل پر باہر آئے ہیں۔ اس مرتبہ ستیندر جین کا اس حلقے سے جیت حاصل کرنا بہت مشکل مانا جا رہا ہے، کیونکہ کانگریس اور BJP دونوں ہی پارٹیاں جیت حاصل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ BJP نے کرنیل سنگھ کو جبکہ کانگریس نے اس حلقے سے ستیش لوتھرا کو ٹکٹ دیا ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریلویز نے ٹرینوں کی رفتار کو 130 کلومیٹر فی گھنٹے تک بڑھانے کے لیے ریل نیٹ ورک کی 23,000 ٹریک کلومیٹر سے زیادہ پٹریوں کی جدید کاری کی ہے۔
ساتھ ہی اس نے 110 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار حاصل کرنے کے لیے 54,000 ٹریک کلومیٹر پٹریوں کو بھی جدید بنایا ہے۔ بھارتی ریلویز نے کہا ہے کہ اس منصوبہ بند توسیع سے مختلف خطوں میں بلا رکاوٹ کنیکٹیویٹی کو یقینی بنایا جا سکے گا اور یہ ریلویز کی مجموعی کارکردگی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اور اب خبریں پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ سے۔ مونی اماوسیا کے تناظر میں کل پریاگ راج میں مہاکمبھ میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں اور یاتریوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال سے متعلق جامع بندوبست کیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں واقع سینٹرل ہاسپٹل صحت سے متعلق کسی بھی طرح کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پریاگ راج میلہ اتھارٹی نے مہاکمبھ کے پریڈ گراؤنڈ میں 100 بستروں پر مشتمل ایک سینٹرل ہاسپٹل تیار کیا ہے تاکہ عقیدت مندوں کی صحت سے متعلق ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اتھارٹی نے صحت سے متعلق پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پیشہ ور افراد اور ایمرجنسی ٹیم بھی تشکیل دی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے مرکزی اسپتال کے نوڈل آفیسر ڈاکٹر گورو دوبے نے کہا کہ مونی اماوسیا کے مد نظر ڈاکٹر اور ایمبولینس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 27 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک لگاتار ہم لوگ 24 گھنٹے کی OPD کریں گے، جو ابھی 12 گھنٹے کی چلتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں، اس کو بھی ہم 24 گھنٹے اس کے ساتھ سنچالت کریں گے۔ 80 آیوش ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم بھی 20 OPDs پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اسپتال میں دی جانے والی تمام خدمات مفت دی جا رہی ہیں۔ پریاگ راج سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ وزیراعظم نریندر مودی آج اتراکھنڈ کے دہرادون کے مہارانا پرتاپ اسٹیڈیم میں 38ویں قومی کھیلوں کا افتتاح کریں گے۔ مرکزی وزراء، بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن اور قومی کھلاڑیوں سمیت مختلف مہمان اس افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر PT اوشا کل دہرادون پہنچ گئیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ افتتاح کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ قومی کھیل اتراکھنڈ کے 8 ضلعوں کے 11 شہروں میں منعقد ہونے والے ہیں، جو اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ اس دوران 35 کھیلوں کے کل 47 مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج گجرات کے راجکوٹ میں نرنجن شاہ اسٹیڈیم میں تیسرے بین الاقوامی T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ سوریہ کمار یادو کی قیادت میں بھارتی ٹیم کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل ہے۔ سیریز کے شروعاتی میچ میں بھارتی ٹیم نے کولکاتہ میں انگلینڈ کو 7 وکٹ سے شکست دی تھی۔ خواتین کے انڈر 19 کرکٹ عالمی کپ میں دفاعی چیمپئن بھارت کا مقابلہ آج اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔ سپر 6 مرحلے کا یہ فائنل میچ ملیشیا کے کوالالمپور میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کل نیشنل کیڈٹ کور NCC کے یوم جمہوریہ کیمپ میں شرکت کرنے والے مختلف ریاستوں کے کیڈٹ سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو سرخی بناتے ہوئے ان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ نوجوانوں کو نظم و ضبط کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور ہمیشہ قوم کی تعمیر میں مصروف رہنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات کی۔ اس خبر کو راشٹریہ سہارا اور انقلاب نے پہلے صفحے کی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ، ملاپ، راشٹریہ سہارا سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کا یہ بیان بھی نمایاں کیا ہے کہ اتراکھنڈ ریاست نے یکساں سول کوڈ کو حقیقت بنا دیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح بھوونیشور میں اتکرش اوڈیشہ میک ان اوڈیشہ کانکلیو کا افتتاح کریں گے۔ بھارت اور چین نے اپنے باہمی تعلقات کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کیلاش مانسروور یاترا کو پھر سے شروع کرنے، براہ راست فضائی خدمات بحال کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان سرحد پار دریاؤں سے متعلق اعداد و شمار مشترک کرنے سے اتفاق کیا گیا ہے۔ بھارتی ریلویز نے ٹرینوں کی رفتار کو 130 کلومیٹر فی گھنٹے تک بڑھانے کے لیے ریل نیٹ ورک کی 23,000 ٹریک کلومیٹر سے زیادہ پٹریوں کی جدید کاری کی ہے۔ 38ویں قومی کھیل آج دہرادون میں مہارانا پرتاپ اسٹیڈیم میں شروع ہوں گے۔ اور کرکٹ میں آج شام راجکوٹ میں تیسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔